रहमान रहीम। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, ट्रस्टी पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट, मोहतरम इफ्तिखार अली मलिक साहब, जो ट्रस्टीज़ यहाँ मौजूद हैं और जिनको मेडल मिले, मेरी खुशकिस्मती है कि कुछ लोग अल्लाह के करम की वजह से हयात हैं अभी भी, जिनको मेडल मैं खुद मैं दे सका। ये मेरी खुशकिस्मती है, इज़्ज़त अफ़ज़ाई है आपकी, मेरे लिए भी। और जिन लोगों के ख़ानदानों के वरसा को ये मेडल इस ट्रस्ट ने दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये रिकग्निशन है उन खिदमात का जिनकी बुनियाद पर हम यहाँ इस एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। मैं इसकी तारीफ़ करना चाहता हूँ इस नज़रिए पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान ट्रस्ट, जो हर साल ऐसी तकरीब रूनुमा करके लोगों को याद दिलाता है और लोगों के अंदर दरमियान थ्रू टेलीविज़न या अखबार या अपनी ख़बरों के ज़रिए कि पाकिस्तान एक बड़ी नेमत है और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में रोल अदा किया, चंद लोग जो बाकी हैं और चंद लोग हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि लाखों ने काम किया होगा, जो चंद लोग मौजूद हैं और जो चंद लोग हिस्ट्री में हैं उनको रिकग्नाइज़ करता रहता है। मैं आपके सामने 4 चीज़ों पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब बुज़ुर्ग माशाअल्लाह तारीख़ पाकिस्तान से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अगर मैं बरसग़ीर हिंदुस्तान के हवाले से और फिर इस्लामी दुनिया के हवाले से देखूं, तो जब भी पाकिस्तान का तस्वुर मैं अपने जहन में करता हूं तो मेरे जहन में 4 चीज़ें आती हैं। एक तो क्या था, क्यों था, और आज क्या है और कल क्या होगा। मेरे नज़र के अंदर, मेरी ज़िंदगी के अंदर, पाकिस्तान की ज़िंदगी के अंदर, मुसलमानों की ज़िंदगी के अंदर ये 4 चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ों को समो लेती हैं। क्या था? ज़वाल पज़ीर कौम थी, और इसमें आपकी समखराशी नहीं करूँगा, आप सब जानते हैं, क्योंकि मैंने जो बात करनी है कि क्या होगा और पाकिस्तान किधर जाएगा, उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी भी बहुत अहमियत है, क्योंकि इमारत बन गई, किश्ती बन गई, किश्ती को लेकर चलना ये काम है नई नस्ल का। क्या था? उसके अंदर 4 अनासर थे। एक तो ज़वाल पज़ीर कौम थी, फिर उसका तज़िया सर सैयद अहमद ख़ान ने, अल्लामा इकबाल ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और मैं नाम लेता जाऊँ तो रात हो जाएगी, नाम पूरे नहीं होंगे। इन सब लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज से इसका तज़िया किया। सर सैयद अहमद ख़ान ने इस बात को पकड़ा कि इल्म हासिल करो। फिर उनको ख्याल हुआ 20 साल की इस तगदौ के बाद कि जब मुसलमान लाउड स्पीकर को भी रिजेक्ट करता था, नए उलूम को भी बाहर फेंकता था, तो ये कोशिश शुरू की और इसमें कामयाबियां हासिल हुई। फिर उनको एहसास हुआ कि मुसलमानों का जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है और जो सप्रेशन है, उसके ऊपर उन्होंने मोहम्मदन एसोसिएशन बनाई 20वीं सदी के शुरू में, और उसी सिलसिले की कड़ी के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, जिसके पहले सदर जो थे सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा ख़ान 1906-07 में। जब तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक दूसरे लेवल पर ये जुस्तजू कर रहे थे कि इंग्लिस्तान से आज़ादी हासिल की जाए और ये ख़ित्ता इश्तराक के साथ, हिंदू मुस्लिम इश्तराक के साथ चले, और वही एक इर्तिकाई कैफियत हर जहन की थी, क्योंकि इंसान फ़रिश्ता नहीं है, इंसान को इल्म हालात से सीखता है, अल्लाह जितना इल्म देता है वो पहुँचता है। तो इसके अंदर, और फिर अल्टीमेटली 20 की दहाई के अंदर कायद आज़म का कन्विक्शन बढ़ा, अल्लामा इकबाल के साथ कम्युनिकेशन रहा। फिर अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल ने भी एक बहुत बड़ा काम किया, और उन्होंने, देखिए इसकी गुफ्तगू के अंदर मैं आपसे मीडिया कम्युनिकेशन की बात करूँगा कि उनके लेक्चर जो थे रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम अंग्रेज़ी में थे, घंटा भर का लेक्चर था। उसका ऑडियंस ये भी था जो मौजूद था, मगर उसका ऑडियंस मीडिया परसेप्शन के एतबार से उसका ऑडियंस जो था वो दुनिया थी, इंग्लिस्तान था। तो ये कम्युनिकेशन के एतबार से इस बात की अहमियत
کہ جی میرا پرائمری آڈینس اردو سمجھتا ہے، انگریزی سمجھنے والے کتنے لوگ ہوں گے، مگر اس وقت انہوں نے زبان کا ٹول استعمال کیا کہ بات دور تک جائے۔ تو ایک اس ہمارا جو پاکستان بنا کیا تھا اور کیوں تھا کہ اس کے اندر ایک اسپریچول ایسپیکٹ آیا اور ایک ریلیجس ایسپیکٹ آیا۔ علامہ اقبال نے جس طرح سے مسلمانوں کو اٹھایا اور جس خواب کے تحت اٹھایا وہ مسلمانوں کے دلوں کو اثر کرنے لگا، اور ایک پولیٹیکل تھا جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی اچھی طرح سے سمجھا، اور ایک پھر ریالٹی جنم پذیر ہوتی رہی اس کے ارد گرد کہ جو چیزیں مسلمان لیڈرشپ سمجھ رہی تھیں ان کو ہندو لیڈرشپ نے اس کو صحیح کرتے چلے، بتاتے چلے گئے کہ یہی تمہارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کہتے کچھ اور تھے، کرتے کچھ اور تھے، مگر مسلمانوں کی سمجھ میں ہماری لیڈرشپ نے یہ بتانا شروع کیا کہ الگ خطہ چاہیے، اور 1940 کا ریزولوشن اس بات کی داغ بیل ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا، میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ میری اگلی لیول آف گفتگو کے اندر یہ فاؤنڈیشن بنتی ہے، اور یہ ہندوستان آج تک ثابت کر رہا ہے کہ نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ جو ہے وہ صحیح تھا، آج تک وہ ثابت کر رہا ہے۔ ہندوستان از بینڈنگ اوور بیکورڈز، اگر انگریزی میں کہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے، یہ ان مسلمانوں کو کہہ رہا ہے جو بھروسہ کر کے وہاں رہ گئے، جس میں ابوالکلام آزاد بھی تھے۔ مثال کے طور پر ان کی ایک تقریر جو ریکارڈڈ، آڈیو ریکارڈڈ ہے، میرے خیال سے 1954 کی یا 55 کی ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیواریں پکار کر ان مسلمانوں سے کہیں گی جو ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے کہ پاکستان نے تم کو کیا دیا۔ اور جب میں 80 یا 90 کی دہائی میں وہ تقریر ان کی سنتا تھا تو مجھے افسوس ہوتا تھا کہ دیکھو پاکستان کدھر جا رہا ہے، کیسے ریکور کرے گا، اللہ کا احسان ہے کہ ہم ریکور کر رہے ہیں۔ تو یہ ریالٹی ہے، اور کیا ہے اس وقت یہ موجودہ پاکستان ہے۔ اس کے اندر آپ جیسے بزرگ، آپ جیسے ٹرسٹ، وہ اثاثہ، وہ تاریخ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آگے۔ انسان کے پاس جو پہلا کمیونیکیشن تھا وہ وربل تھا، سٹوری ٹیلنگ۔ اچھا، جو چیزیں تحریر ہوتی ہیں تو بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ آپ میں سے ایک بزرگ جو اللہ کے فضل سے باحیات ہے، اس کی پوری کتابیں ہیں اس کے ذہن میں۔ تو میں ولید اقبال صاحب آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایک کام ہوا جو اس کو اورل آرکائیوز کہتے ہیں، اور یہاں اورل آرکائیوز کے اعتبار سے پاکستان میں یہ کوشش ہونی شروع ہو گئی ہے، اور پچھلے 10-15 سال سے چل رہی ہے، جس کے اندر لوگ اپنی زبانی گفتگو ریکارڈ کرنے، لکھتے بہت کم لوگ ہیں، لکھنے تک تو بات ہی بڑی دیر میں پہنچتی ہے۔ یہ جو ریکلیکشنز ہوتے ہیں واقعات کے اعتبار سے، یہ اورل آرکائیوز میں ریکارڈ کرنے، اور میں بہت سارے لوگوں کو میں کہتا رہا، سیاستدانوں کو کہتا رہا، عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کو میں نے کہتا رہا، بعد میں ان کا بیٹا مجھے بتاتا رہا کہ جی کہتے تھے ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اورل آرکائیوز کے اعتبار سے ڈکٹیٹ کروں، ممتاز بھٹو صاحب کو کہتا رہا، جس سے میں واقف تھا، ابھی بھی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی ریکارڈ کر لو۔ تو یہ تو میری درخواست ہے کہ تاریخ آگے تک جائے گی کیسے جب تک یہ جمع نہ ہو جائے۔ اسی اعتبار سے یہ جو آپ کا لاہور پاکستان میں مینار پاکستان میں جو میوزیم ہے، اچھا میوزیم ہے، میں آپ کو انکریج کرتا ہوں جائیں دیکھیں۔ وہاں پر بھی انہوں نے ان لوگوں سے جو حیات ہیں، باحیات ہیں، باقاعدہ حیات ہیں، 1947 کے واقعات بھی اورل آرکائیوز کے اعتبار سے ریکارڈ کیے، تو وہ اچھا اثاثہ ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہوگا، دنیا کہاں جا رہی؟ اصل تو مقصد یہ ہے کہ کشتی آپ لوگوں کی نگہبانی میں یہاں تک پہنچ گئی، بڑی احتیاط کے ساتھ ریکور کر رہی ہے، جتنے سوراخ تھے ان کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے، جتنے چوروں نے سونے کی کیلیں نکال لی تھیں کشتی میں سے، ان جگہ پر کیلیں واپس لگائی جا رہی ہیں۔ تو مجھے اس بات پر اطمینان ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی جو منزل ہے اس کا دوبارہ تعین کر لیا گیا، جو ڈاواں ڈول ہو رہا تھا معاملہ کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، وہ بات طے ہو گئی۔ مگر دنیا اب کیا کر رہی ہے اس وقت، وہاں پاکستان کا کیا ہوگا اور پاکستان کا کیا مستقبل ہے، یہ میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا اہم ہے میری نظر میں، کیونکہ مستقبل ہی ہے جو چھوڑ کر جائیں گے۔ جو ماضی ہے وہ تو آپ کو یہاں تک لے آیا، جو ویلیو ہے وہ ویلیو کل کی ہے، اور آج کی ہے کہ آج بنائے گا کل۔
اور ماضی ایک ڈائریکشن، ایک ہوا کا تعین دکھاتا ہے کہ ہوا یہ چل رہی تھی، تم اس ہوا سے یہاں تک پہنچے ہو۔ تو اصل چیز آج کو پہچاننا اور کل۔ تو میں نے یہ دیکھا دنیا کے اندر جہاں مسلمان ایک انوکھا مقام اور پاکستان ایک انوکھا مقام پا سکتا ہے اور پا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر موریلٹی نہیں ہے، دنیا کے اندر اقدار نہیں ہے، دنیا کے اندر صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں۔ اور یہ جو دھوکہ ہے جس کے اندر بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، آپ لیتے جائیے، یونائٹڈ نیشنز ہو یا دنیا کی جمہوریتوں کے نام ہوں، یہ سب ویسٹڈ انٹرسٹ کا یہ جمع ہوئے آرگنائزیشنز ہیں۔ کس طرح سے؟ کشمیر کا معاملہ اس بات کا یہاں ذکر ہوا کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ انوالوڈ ہیں، کیونکہ ہندوستان ایک بڑا دنیا کا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، لہٰذا وہ انٹرسٹ اہم ہے۔ اقدار کی، موریلٹی کی، وعدے کی، اصول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ اس اسٹرگل کے اندر دیکھیں جو میرے بھائی کشمیروں کے حساب سے، اور 5 فروری کو کشمیر ڈے ہوگا، جو قربانیاں وہ دے رہے ہیں وہ دنیا پر اثر نہیں کر رہی، ذہن میں رکھیے گا۔ جو یہودیوں کے ساتھ برلن میں ہوا، جس کے اندر جو ان کا جو رہتے تھے وہ 15 فٹ چوڑی 16 فٹ چوڑی لین تھی اور 4 کلومیٹر لمبی تھی۔ سارے برلن میں یہودی اپنے گردن میں لٹکاتا تھا ایک بیج کہ میں یہودی ہوں، رات کو وہ اس گھٹوں کے باہر رہ نہیں سکتا تھا، اسی میں آتے تھے، وہیں رہتے تھے۔ اب غزہ کو اگر آپ دیکھیں نا، اسی طرح سے ایک پتلی سی پٹی ہے جو 2 کلومیٹر شاید چوڑی ہے اور 24 کلومیٹر لمبی ہے۔ تو جو ان کے ساتھ ہوا وہ آج فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے 25 30 40 سال سے 50 سال سے، وہ اپارتھائڈ جو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو آج یاد آیا، جب ہزاروں جانیں جا چکی ہیں، پوری جنریشنز غائب ہو چکی ہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں موریلٹی ہے نہیں، اس لیے مسلمان کی اہمیت ہے، اس لیے مسلمان کی جو اقدار ہیں ان کی اہمیت بنے گی دنیا میں۔ یہ جو انسانیت ہے اس کو ضرورت ہے سب سے بڑے مرہم کی، جس میں موریلٹی، جس میں اقدار ہوں، جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ان کی اسوہ حسنہ کی بنیاد پر جو اصول انٹرنیشنل ریلیشنز کے اور لوگوں کے آپس میں تعلقات کی بنیاد پر بنے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اب وہ زمانہ آ گیا جہاں ہیومن وار کا کانسیپٹ آ گیا، یعنی امن کا کانسیپٹ نہیں آ رہا، ہیومن وار کا کانسیپٹ آ رہا ہے، یعنی کہ جنگوں کے اندر زیادہ ظلم مت کرو، وہ کانسیپٹ آ رہا ہے۔ امن کی تلاش نہیں ہے۔ یہ انٹرنیشنل ریڈ کراس جب بنا تو وہ یہی تھا کہ جی جنگ تو کرنی پڑے گی مگر جو زخمی ہو جائے اس کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلے اس بات کو ریز کیا لیو ٹولسٹائے نے، آپ نے نام سنا ہوگا اس کا، اس نے اس بات کو ریز کیا، اس نے کہا کہ وہ بھرتی ہو گیا فوج میں، رشین فوج کے اندر، اور لڑنے کے لیے گیا، اور جو اس نے ظلم دیکھا اس نے کہا کہ عجیب سی بات ہے کہ لاشیں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور سیز فائر کا اعلان ہوا اور سفید جھنڈے نکالے گئے اور مسکرات لوگ گئے نکلے، تھوڑی سی خدمت کی، یہ کیا وہ کیا، افسوس ہوا، اور پھر جیسے ہی سیز فائر کا ٹائم ختم ہوا پھر لگ گئے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ یہ کیا کیفیت ہے کہ آپ ہیومینٹی ایک دن کے لیے لائیں اور پھر دوبارہ جنگ کریں، دوبارہ لوگوں کو ماریں؟ تو اس نے چیلنج کیا کہ یہ ہیومن وار کے چکر میں کہیں امن چھپ نہ جائے بالکل۔ اور آج یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہیومن وار کے کشمیر کے اوپر ظلم مت کرو زیادہ، مگر وہاں پر غاصب انداز سے اس کے اوپر قائم رہو، لوگوں پر ظلم جاری رکھو، لڑتے رہو، مرتے رہو، مگر زیادہ ظلم مت کرنا۔ اور اسی اعتبار سے اب یہ قتل و غارت گری جو سارے مشرق وسطی، اب آپ یہ دیکھیے کہ انسان جو ہے جب اس کے ہاتھ میں طاقت آئے گی تو وہ ویسے ہی ظلم کرے گا، اور سارا مغرب جو اصول بنا رہا ہے ہیومن وار کے، سیز فائر کے، اور یعنی پرزنرز کے ساتھ ظلم مت کرو، یہ سارے جو اصول بنا رہا ہے ان کو خود بھی توڑتا ہے۔
اور اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ مت سمجھیے کہ تعلیم یافتہ مغربی قوموں سے اقدار آئیں گی. اقدار کا تعلیم سے تعلق نہیں ہے. ایک ان پڑھ آدمی بھی جانتا ہے کہ جب کتے پر یا جانور پر اور کہاں انسان پر اگر ظلم ہو تو ایک ان پڑھ آدمی بھی پہچانتا ہے. تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. تو امریکہ کے مثال کے طور پر کانشنس شیک ہوا جب مائی لائی کا میسیکر، ولید اقبال صاحب، مائی لائی کا میسیکر، جس طرح سے عورتوں بچوں کو مارا گیا. یہ وہی مغرب ہے جو دوسروں کو نصیحت کرتی ہے. ابو غریب کے پریزن سے جو تصویریں آئیں اور جو ظلم کا پتہ چلا، وہ کون تھا؟ پڑھے لکھے لوگ کر رہے تھے، تعلیم یافتہ لوگ کر رہے تھے. وہ چیمپئن کر رہے تھے جو دنیا میں ہیومینٹیز کے چیمپئن ہیں، وہ ظلم کر رہے تھے. انہوں نے دنیا کے قانون جو خود بنائے تھے قوانین، ان کے لیے انہوں نے یہ نیت کی کہ گوانتانامو بے ایک اسٹیٹ لیس، قانون لیس زمین کا خطہ بنا لیا جائے، جس پر نہ ہمارا قانون لگے جو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، جو دنیا کا قانون وہاں نہ لگے. تو ٹوڈے آئی ہیو نو کانفیڈنس ان دا ویسٹرن ورلڈ کہ یہ انسانیت یا مورالٹی کا پرچار کرے گی. یہ مجھے اور آپ کو نصیحت کرے گی جب تک اس کو ہم کو پریشرائز کرنے کی ضرورت پڑے کہ تم ہیومینٹی کا کیا کرتے ہو. آج میں نے خبر پڑھی اور پرائم منسٹر صاحب کو بھیجی. آج کے اخبار میں یہ ہے کہ 12 افراد فریز کر گئے جو امیگرنٹس گریس کے باہر، گریس نے ان کو گھسنے نہیں دیا. پچھلے اکانومسٹ کے اندر پورا ایک آرٹیکل موجود ہے اس بات پر کہ کس طرح سے یورپین یونین جو ہے وہ اربوں ڈالر دے رہی ہے رینیگیڈ فورسز کو، جس کے اندر لیبین کوسٹ گارڈ بھی شامل ہے، کہ تم مائیگرنٹس کو یورپ نہیں آنے دو. اربوں یوروز خرچ کر رہی ہے. اور اس کی آنکھیں بند ہیں اس بات سے کہ وہ فورسز مائیگرنٹس کو گرفتار کرتی ہیں، عورتوں کو ریپ کرتی ہیں، پریزنز میں بند کرتے ہیں، عورتوں کو بیچا جاتا ہے، بچوں کو بیچا جاتا ہے. اور یہ یورپ کے منی سے ہو رہا ہے. یورپ نہیں جانتا کیا؟ یہ ہے مورالٹی کا فقدان. اور آپ پاکستانی، کمال ہے آپ کے اوپر کہ 40 لاکھ افغان ریفیوجیز آپ کے یہاں 40 سال سے آباد ہیں. کیپ دا ڈفرنس ان مائنڈ. یو آر اے اسٹرانگ کنٹری، اے اسٹرانگ پیپل. نیور لوز دیٹ. نیور لوز دیٹ. چاہے دنیا اور ٹیلی ویژن آپ کو جو مرضی آئے کہتا رہے کہ آپ یوں کمزور ہیں، آپ کا یہ ہوا، آپ کا یہ ہوا، آپ کا یہ ہوا. آپ کی بڑی اسٹرینتھس ہیں. خیر میں اس طرف نہیں جا رہا. میں صرف فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کیا بنے گا اور کیا بننا چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے اندر ایک چیز میں بھول گیا، وہ آپ نے رینڈیشن کا نام بھی سنا ہوگا. رینڈیشن وہ اصطلاح اور وہ کام کیا گیا تھا کہ ہم اپنے ملک کے اپنے قانون جو ہم نے بنا لیے غلطی سے یا جو بھی، کہ ظلم اپنے یہاں نہیں کر سکتے، مگر ہماری جو ویسل سٹیٹس ہیں وہاں پر تم ظلم کرو اور ظلم کر کے اور چیزیں نکلوا کر ہمارے پاس بھیج دینا. تو رینڈیشن ہوا پرزنرز کا. یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے لیڈرشپ سنبھالی ہوئی ہے دنیا کی. وہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے سارے اصول توڑ کر انسانیت پر ظلم کرتے ہیں. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا وہ مقام ہے جو علامہ اقبال نے ایکچولی جس کا تصور کیا. پاکستان کا وہ مقام ہے، مسلمانوں کا وہ مقام ہے جو پولیٹیکلی قائد اعظم محمد علی جناح نے اور آئیڈیولوجیکلی علامہ اقبال نے اس کا تصور کیا. تو میں آپ کو خطرات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے آپ سے کہا کہ دنیا کے اندر آج کیا ہے، جسٹ ٹو گیو دا امپورٹنس. جیسے ڈاکٹر کی تعلیم نہیں ہوتی، ڈاکٹر کو بتایا جاتا ہے یہ بیماریاں ہیں اور تم اس کے معالج ہو. تو میں کہتا ہوں آج دنیا کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کا معالج مسلمان پاکستان ہے، اور کہیں سے ہی مجھے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ جی ارتقاء ہوگی تو ظلم کس طرح سے بڑھتا چلا جائے گا. ہیومن وار کے کانسیپٹ کے اندر ہے کہ نہیں جی انٹیلیجنس سے پہچانا جائے اور ڈرون اٹیک سے وہی بندہ مار دیا جائے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طرح سے اس پر قابو کرے گی اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں. کنیکٹیکٹ میں بیٹھ کر یہ افغانستان کے اندر
لوگوں کو مارتے ہیں. دیر از نو ریگریٹ. اپنے آپ کو سپر پاورز نے اپنے آپ کو جواب دہی سے دور کر لیا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ان کو بلایا نہیں جا سکتا. کہیں کسی انداز سے کسی محفل میں ان کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی. یہ جو وار کرائم ساری دنیا میں ہوئے، ہم سفرر ہیں مسلمان، اور آپ سفر جب تک کریں گے جب تک آپ مضبوط نہیں ہوں گے. صرف اخلاقیات سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، اخلاقیات سے قوم کو مضبوط کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اینڈ دس مقابلہ آج کل کی دنیا کے اندر آسان بھی ہے، اور میں اس کی طرف تو آپ کے خطرات کیا ہیں؟ میں آپ سے مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اوپر ایک ہائیبرڈ وار مسلط ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس انداز سے امریکہ نے روس پر اعتراض کیا، دیکھو آئی ایم برنگنگ ٹو اے ماڈرن کانسیپٹ آف واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. تو جس انداز سے امریکہ کا کہنا یہ تھا کہ جی روس نے ہمارے الیکشنز کو مولڈ کیا، موڈیفائی کیا، انہوں نے ووٹس نہیں بدلے، انہوں نے لوگوں کے اذہان کو بدلنے کی کوشش کی. تو یہ ہے سائبر وار. یہ آپ کے ہاں چل رہی ہے. آپ کے ہاں مافیا، انٹرنچڈ مافیا، آپ کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا جو خواہش تھی اس کو زیرو کر دیا گیا. وہ معمولی قوانین، چھوٹے قوانین، مگر آئیڈیولوجیکلی بہت بڑا قانون کہ حضرت عمر سے کوئی پوچھے کہ یہ تمہاری 2 چادروں سے بنا چادر کہاں سے آئی، دس از یور نیب لا، دس سمپلی از یور نیب لا. اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہے، کہاں سے آیا. نتھنگ، دیر نو ڈسپیوٹ. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ جی تم کون مجھ سے سوال کرنے والے، اور مسجد میں کیوں سوال کر رہے ہو، تم عدالت میں جاؤ وہاں سے سوال کرو اور کوئی پروف لے کر آؤ. نتھنگ لائک دیٹ. اٹ از اے سمپل قانون. اس سے زیادہ کیا سمپل ہوگا کہ بھائی تمہارے پاس یہ آیا کہاں سے، یہ بتا دو، بس ختم. اس کو جناب اس پاکستان کے میں جس طرح سے خراب کیا گیا ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ آپ کے نظام عدالت کا مذاق اڑاتے ہیں. کیسے مذاق اڑاتے ہیں؟ مذاق ایسے اڑاتے ہیں کہ جی نیچے ڈالو، اوپر سے کیسے پوچھ رہے ہو. فار ایگزامپل 184(3) میں کیوں پوچھا؟ نیچے اس کو سیشن عدالت سے چلاؤ تاکہ 20 سال کے اندر گواہ مر جائیں، کاغذ چوری ہو جائیں، کسی کیس کا کوئی پتہ نہ چلے. تو فائٹ دس بیٹل آف مورالٹی ان سوسائٹی. آپ چھوڑ دیں اس کو، سیاسی گفتگو میں مت لے جائیں، مگر یہ معاشرہ لڑے گا نا. یہ صرف نیب لڑے گی، صرف عدالتیں لڑیں گی، عمران خان لڑے گا، کوئی اور لڑے گا، یہ علماء دین ہمارے جن کی اتنی خدمات ہیں وہ لڑیں گے. معاشرہ کہاں گیا؟ معاشرہ وہی زوال پذیر. یہ فائٹ ہے آپ کی. معاشرہ کتنا زوال پذیر ہے کہ جو بڑا آدمی ہے چاہے وہ چوری کیوں نہ ہو اس کے دروازے ہم کھولتے ہیں خود. تو معاشرے کے اندر کوئی اس بات کی قدر کو واپس لانا چاہیے. دیٹ از نیشن بلڈنگ. یہ نیشن بلڈنگ از ناٹ ڈن alone بائی دا گورنمنٹ. نیشن بلڈنگ معاشرہ کرتا ہے، نیشن بلڈنگ میڈیا کرتا ہے، نیشن بلڈنگ علماء کرتے ہیں، نیشن بلڈنگ مساجد کرتی ہیں، نیشن بلڈنگ سکولز کرتے ہیں، نیشن بلڈنگ ماں باپ کرتے ہیں. وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. خیر میں کسی طرح سے اس بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور سمیٹتا ہوں کہ یہ اس کا فیک نیوز کا مقابلہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس وقت جو ٹولز بنے ہیں، جو بن گئے، وہ ٹولز ایسے ہیں کہ گمراہ کرنا بہت آسان ہے. 60-70% آف نیوز اسپریڈ آن واٹس ایپ از فیک نیوز. پہچان سکتے ہیں؟ ہم نہیں پہچان سکتے. کتنی مشکل ہے. جب آپ سب لوگ جتنی زندگی گزاری تو اخبار آتا تھا، کبھی 1 اخبار، کبھی 2-4 اخبار. اس کے ایڈیٹر پر آپ کو یہ بھروسہ ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ اپنے باعث سے رنگ دے دے گا خبر کو. اب وہ میڈیا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. تو وہ اور ہزاروں ہو گئے. یہ 1 ایڈیٹر تھا، 4 ایڈیٹر تھے، 1 ٹی وی تھا. تو لہٰذا اچھی بات ہے کہ یہ اتنا پھیل گیا، آواز دور تک جاتی ہے، مگر اس کے اندر سواری شیطان بھی کرتا ہے اچھی طرح سے. اچھا آپ روک نہیں سکتے اس کو. آپ نے دیکھا کہ ججز نے یوٹیوب بین کر دیا. روک نہیں سکتے. آپ نے ادھر سے روکا، ادھر سے آئے گا. تو لہٰذا یہ روک نہیں سکتے. لہٰذا کیا کہ اپنی اولاد کو، اپنے ملک کو ہم آگاہ کریں کہ دیکھو یہ ہے فیک نیوز، اس کو پہچانو.
روزانہ فیک نیوز، میرے اوپر جھوٹ بول دیا جاتا ہے، میں اس کے خلاف لڑتا رہتا ہوں. جھوٹ کا مومنٹم اور ٹائم اللہ میاں نے اتنی چھوٹ دی ہے شیطان کو کہ وہ آج کل کی ریسرچ کے مطابق 9 گنا اس کی سپیڈ زیادہ ہے بمقابلے سچ کے. لہٰذا ایک جھوٹ جتنی تیزی سے چلتا ہے تو لہٰذا کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی جب آپ بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے معاملہ تو آپ چیز کو بند کر دیتے ہیں، جیسے وائی فائی کو آپ بند کر دیتے ہیں محرم کے دنوں کے اندر ہیں، تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی خراب خبر چل کر اور اچانک کیفیت پیدا کرے جس میں نہ ہو. آج میں نے دیکھا کہ کسی جرمنی نے جرمن براڈ کاسٹ کمنگ فرام رشیا ان کو بین کر دیا. مطلب ہم بھی بین کرتے ہیں نا. تو لہٰذا ایک تو وہ پریونشن ہے، اور یہ جستجو کے قوم کو تیار کرنے کے لیے یہ اندازہ، یہ بات پہچاننا کہ فیک نیوز کو پہچان لو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا حملہ ہمارے اذہان پر، ہمارے خلاف جنگ کے ذریعے، وارفیئر کے ذریعے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لہٰذا اذہان کو افیکٹ کرنا ہے. اس جگہ، اس ملک کے اوپر زیادہ اثر ڈالا جائے گا جس ملک میں پوٹینشیل ہو، یہ انٹرنیشنل مافیاز کو پہچاننے کا پوٹینشیل ہو، وہ اس ملک کے اوپر زیادہ امکان ہے حملے کا. اب میں صرف آپ سے آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ نے میں کئی روز سے اس بات کو سوچ رہا تھا کہ پاکستان کے 75 سال ہیں، ایک ٹائم سپین بھی کم ہو گیا. تو ٹائم سپین اتنا کم ہو گیا کہ پورا اخبار کوئی نہیں پڑھے گا. ٹویٹر میں 144 کیریکٹرز یا 280 کیریکٹرز جتنے بھی آتے ہیں، لوگوں کا اٹینشن سپین کم ہو گیا. ٹک ٹاک 1 منٹ کے اندر یا 2 منٹ کے اندر جو کہنا چاہتے ہو کہو. تو میں ابھی بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان کا 1 منٹ میں ریکارڈ کرنا شروع کروں گا، ان پرسنالٹیز کو پک کروں گا کہ روزانہ 1 منٹ پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے فیوچرسٹک انداز سے پروجیکٹ کیا جائے. تو یہ تو میں نے اپنے لیے یہاں بیٹھے بیٹھے یہ بات سوچی. مگر آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا ٹارگٹ کون ہے. آپ کا ٹارگٹ ہم جیسے اور آپ جیسے عمر رسیدہ لوگ نہیں ہیں، آپ کا ٹارگٹ ہے ہی نوجوان. لہٰذا اس نوجوان کی ویو لینتھ میں آپ نے بات کرنی ہے. وہ جو ٹولز استعمال کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ بات کرنی ہے. نوجوان لیکچرز میں کم آئے گا. نوجوان کوئی میسیجنگ آن دیز ٹولز وہ پہچانے گا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی علامہ محمد اقبال کی کہ انہوں نے انگلش میں 1929 یا 28 کے لیکچرز ہیں یہ، اف آئی ریممبر 30 کے ہوں گے، ہے نا، 30 کے، ہے نا، اور لکھنؤ، الہ آباد، ان جگہوں کے پاس. تو وہ انہوں نے انگریزی میں بات کی کیونکہ وہ ٹول ان کو معلوم تھا کہ میرا ٹارگٹ کون ہے. تو آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ نوجوان ہے. لہٰذا ڈیجیٹل ٹولز اختیار کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈیجیٹل ٹولز کی بنیاد پر بہت ضروری ہے کہ ہم جلدی پہچانیں کہ کیا ہوگا. ایک ہم لوگ عمر کے ساتھ ساتھ وی ریفیوز ٹو چینج، وی گو سلولی، وی گو اپنے پرانے تجربوں کی بنیاد پر چلتے ہیں. دنیا جو ہے وہ ایکسپونینشیل انداز سے بدل رہی ہے. تو اس تبدیلی کو پہچانتے ہوئے یہ پاکستان کا جو پیغام ہے، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ایک بریلینٹ فیوچر کی طرف نشاندہی کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی قوم جو 40 سال بھٹکتی رہی، اس کو راستہ ملا. پاکستان اسی نہج پر ہے، اسی سٹیج پر ہے. اور اگر ہم نے یہ چیزیں پہچان لی تو انشاءاللہ آئی ایم فلی کانفیڈنٹ کہ پاکستان ہیز اے ٹریمینڈس فیوچر. جیسے ان لوگوں نے سوچا تھا ویسے ہی انشاءاللہ آپ پاکستان کو پائیں گے. تو خواتین و حضرات، السلام علیکم.